A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Dear students, I am Lieutenant Colonel retired Muhammad Javed Khan from the Department of Education at Sarhad University of Science and Information Technology, Peshawar. Dear students, we are delivering a series of lectures on the subject curriculum development and implementation. As we know that earlier we had been talking about the foundations of curriculum development, in which we studied the philosophical foundation, the historical foundation, and lastly we discussed the psychological foundation of curriculum development. We will today further build upon the psychological foundation of education, and we will also discuss the sociological foundation of education, which is the last foundation of curriculum development. Dear students, with this I would like that we refresh our previous knowledge and relate our previous knowledge with our present lecture. Basically, our subject is curriculum development. So what we mean by curriculum? Curriculum is the pathway towards achieving educational objectives. Curriculum development is the process of assessing the needs, formulating objectives, and developing instructional objectives and evaluation. Curriculum development के अंदर बहुत सारे अवामिल शामिल हैं जिनको हम बच्चों की असातिज़ा की जो ज़रूरियात होती हैं, उनकी जो नीड्स होती हैं, उनको शामिल करते हैं। उसके साथ साथ करिकुलम और तालीम के बाकायदा आराज़ व मकासद होते हैं। कोई भी करिकुलम बग़ैर किसी मकसद के नहीं बनाया जाता, लिहाजा करिकुलम के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बनाने में करिकुलम का ख़ासा रोल है कि हम जो करिकुलम के ऑब्जेक्टिव्स हासिल करना चाहते हैं वो हम उनका तयन कैसे करते हैं, किन चीज़ों को, किन अवामिल को मज़ीद देख के उसको हम ऑब्जेक्टिव्स बनाते हैं। Similarly, we also talk about developing instructional objectives कि जो हम तालीम के और करिकुलम के जो आराज़ व मकासद हैं, क्या वो जो तालीम देने के आराज़ व मकासद है वो एक में मुमासिलत कोई है, वो एक जैसे हैं या उनमें कोई फ़र्क है। और आखिर में हम करिकुलम डेवलपमेंट का जो सबसे अहम रोल है वो है असेसमेंट और एवेल्यूएशन का। इस चीज़ का जायज़ा लेना और इस चीज़ का पता लगाना कि करिकुलम में जो आराज़ व मकासद को अचीव करने के लिए जो चीज़ें रखी गई थी, जो कंटेंट रखा गया था, जिसको इंस्ट्रक्शंस तरीके से पढ़ाया गया, तो आया उसमें से वो जो आराज़ व मकासद थे तो वो अचीव हो गए हैं, वो हासिल हो गए हैं कि नहीं। लिहाजा करिकुलम डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है ये काफ़ी लंबा चौड़ा है। इसके अंदर बहुत सारे लोगों की राय शामिल होती है। इसके अंदर हम बहुत सारे करिकुलम डेवलपमेंट के फाउंडेशंस को स्टडी करते हैं और टीचिंग मेथडोलॉजी को देखते हैं, एवोल्यूशन और असेसमेंट के तरीक़ेकार को देखते हैं। तो लिहाजा ये एक जामे तरीक़ेकार है जो कि अमल में आता है। Curriculum development is the process of creating planned curriculum, pedagogy, instructions and presentation mode. अभी जब करिकुलम को हम डेवलप करते हैं तो उसके लिए हम बाकायदा प्लानिंग करते हैं, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाते हैं और वो जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग होती है वो एजुकेशन और करिकुलम के एम्स और ऑब्जेक्टिव्स को हासिल करने के लिए होती है। इस मकसद के लिए क्लासरूम के अंदर टीचर कौन से तरीक़ेकार इख्तियार करता है, वो अपने तालीम को किस मेथड के ज़रिए, किस टेक्निक्स को एडॉप्ट करके वो जो है हासिल करता है, वो बच्चों के नीड्स और इंटरेस्ट को भी हम देखते हैं और उसके अंदर जो है जो इंस्ट्रक्शनल मेथड और प्रेजेंटेशन है वो किस किस्म का होगा। अगर करिकुलम डेवलपमेंट एक किस्म का है और मेथडोलॉजी किसी और की किस्म की है तो वो जो है उससे सैर हासिल मकासद हासिल नहीं होंगे जो हम चाहते हैं। लिहाजा ये बगौर इसका मुतालिया करना, इस प्रोसेस के अंदर इस अमल को शामिल करना कि हम जो है टीचर के पढ़ाने के जो तरीक़े हैं उनको भी उस करिकुलम के मुताबिक ले आएँ जिसके ज़रिए हम
تعلیم کے اغراض و مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب ہم کریکولم ڈیولپمنٹ کرتے ہیں تو کریکولم ڈیولپمنٹ کا جو کریکولم کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک خاص قسم کے آبجیکٹیو کو حاصل کرنا ہے اور خاص قسم کی تعلیم کو دینا ہے، تو کیا ٹیچر کے پاس اس سے ریلیٹڈ متعلقہ وہ انسٹرکشنل بیسڈ میتھڈالوجی ہے کہ نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو وہ پھر جو تعلیم کا محکمہ ہے وہ ٹیچر کے لیے مختلف ٹیچنگ کے ورکشاپ، سیمینارز اور ٹریننگ منعقد کراتی ہے اور ان کو وہ طریقے کار سے روشن کراتی ہے جس کے ذریعے کریکولم کے اغراض و مقاصد کو بہتر طریقے سے حاصل کیا جا سکے۔ لہٰذا کریکولم کا جو پروسیس وہ کافی پیچیدہ ہے اور اس میں ایک باقاعدہ عمل ہے جو کہ وقوع پذیر ہوتا ہے۔ Dear students, in our previous lectures we talked about the philosophical foundation of curriculum development. ہم نے کہا کہ ہر سوسائٹی اور کلچر کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایک اپنا چیزوں کے بارے میں نقطہ نظر ہوتا ہے، وہ چیزوں کو کے بارے میں ان کا ایک بیلیف ہوتا ہے، ان کا ایک خیال ہوتا ہے کہ چیزیں اس طرح سے ہوتی ہیں۔ لہٰذا جب کریکولم کو ہم اڈاپٹ کرتے ہیں تو جس معاشرے کے لیے جس کریکولم کو اڈاپٹ کریں گے یہ بہت ضروری ہے کہ وہ کریکولم اس معاشرے کے بیلیفز کے مطابق ہو۔ وہ جو معاشرہ جن فلسفی پہ عمل پیرا ہے، وہ جس فلسفی کو رکھ کے اپنے روزمرہ کے معمولات کو آگے بڑھاتا ہے، تو وہی جو فلسفی ہے، وہ جو بیلیفز ہیں، وہی چیزوں کو دیکھنے کا جو انداز ہے اور جس طرح ہم نے ورلڈ ویو بنایا ہوا ہے کہ چیزوں کو کیسے دیکھیں گے، لہٰذا وہ کریکولم کے اندر شامل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر کوئی کریکولم معاشرے کی اور قوموں کی اور ان کے جذبات، ان کی چیزوں کو دیکھنے کے طریقے اور انداز فکر کو شامل نہیں کرے گی تو وہ جو کریکولم ہے اٹ از باؤنڈ ٹو میٹ اے ڈیزاسٹر۔ لہٰذا جو کریکولم جن لوگوں کے لیے بنایا جاتا ہے ان لوگوں کی سینسٹیوٹیز، ان کے بیلیفز، ان کی آئیڈیالوجیز کے مطابق ہو، تو لہٰذا کریکولم کے لیے جو ہے اس کے فاؤنڈیشن میں فلسافیکل فاؤنڈیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ Philosophy is the pursuit of wisdom and knowledge. It is an unending search for truth, reality and principles of life. ہم زندگی کو، حقیقتوں کو جاننے کے لیے ہم فلسفی کا سہارا لیتے ہیں اور فلسفی ہمیں بتاتی ہے، ہمیں وہ طریقہ کار بتاتی ہے جس کے ذریعے ہم حقیقت کو جانتے ہیں اور ہم ریئلٹی کے قریب آتے ہیں اور زندگی کے اصول کے بارے میں ہم جانکاری کرتے ہیں۔ لہٰذا کریکولم اور ایجوکیشن کے اندر فلسفی کا بہت امپورٹنٹ رول ہے۔ Then we talked about the historical foundation of education which relates to the curriculum development. We said that historical foundation of education refers to the events, the ideas and the institution that have shaped or have contributed to shaping the present day education. جو ہمارا موجودہ تعلیمی نظام ہے، یہ جو ہمارا کریکولم ہے، وہ اس امر کی عکاسی کرتا ہے کہ جو انسان نے رفتہ رفتہ ترقی کی، وہ زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتا ہوا آج کے مرحلے میں داخل ہوا ہے۔ لہٰذا ہم ہسٹری میں ماضی کے اوراق الٹے دیکھتے ہیں، پیچھے کی طرف جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان بہت ہی پرانے ادوار میں، جب زندگی کو انسان کو ہم پری ہسٹورک مین کہتے تھے، جب ہسٹری ہمارے پاس اس کی نام و نشان نہیں ہے، تو ہم نے مختلف چیزوں سے یہ اخذ کیا ہے کہ انسان اپنی زندگی کیسے گزارتا ہوگا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچتے کہ انسان کی زندگی وہ نیچر کے مطابق رکھتا تھا، وہ جو قدرتی طریقے سے اپنی زندگی گزارتا تھا، اور قدرتی طریقہ وہ تھا کہ وہ اس کے لائف کے اندر آرٹیفیشیلٹی نہیں تھی، اس کی اتنی سوچ نہیں تھی، اس کا اتنا کوئی زندگی گزارنے کا طریقہ کار اس نے نہیں اپنایا تھا، تو وہ باقی جانوروں کی طرح جنگلوں میں رہتا تھا،
وہ غاروں میں رہتا تھا، اور اس نے زندگی گزارنے کے لیے وہ 2 ہی بڑے عوامل تھے جو کار فرما تھے۔ سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو بچاتا تھا، باقی جانوروں سے بچاتا تھا، اور زندگی میں اس کے جو تھریٹس تھی جو کہ ماحول سے آتی تھی، سیلاب سے، تیز ہوا سے، طوفان سے، سردی سے، گرمی سے، زلزلوں سے، تو وہ یہ چیزیں تھیں جس سے اس کو بہت خطرات لاحق تھے۔ لہٰذا اس نے اپنی زندگی کو ایسے ڈالا تھا کہ وہ کسی طریقے سے ان خطرات سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور دوسرا جو اس کے گھومنے پھرنے کے جو بنیادی محرک تھی وہ یہ تھی کہ وہ اپنے لیے کھانا ڈھونڈے، اپنے لیے شکار ڈھونڈے، اور کھانے پینے کے لیے وہ ہی وانٹڈ سیکیورٹی، کہ وہ جو ہے اس کو مسلسل سپلائی کھانے کی ملتی رہے۔ یہ وہ محرکات تھے جس سے اس کی زندگی پری ہسٹورک مین کی وہ چل رہی تھی۔ پری ہسٹورک مین بنیادی طور پہ وہ ایک فیملی کے یونٹ میں رہا کرتا تھا۔ وہ فیملی کے اندر جو ہے اس کے بیوی ہوتی تھی اور اس کے بچے ہوتے تھے جو کہ اس کے بہت کلوز تھے، اور وہ اپنی فیملی کے لیے بہت کچھ کرنا چاہتا تھا۔ ان کو جانوروں سے اور نیچرل کیلامیٹیز سے وہ بچانے کی کوشش کرتا تھا تاکہ وہ جو ہے اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکیں۔ لہٰذا جو انسان تھا اس کی جو کنسرن تھی وہ اپنی فیملی یونٹ کی بقا تھی، تاکہ اس کو خوراک بھی مل سکے اور وہ باقی چیزوں سے اپنے آپ کو سیف اور ساؤنڈ رکھے۔ جب فیملی یونٹس بڑھتی گئیں تو فیملی یونٹس نے ایک گروپ کی شکل اختیار کی۔ یہ گروپ جو ہے ایک خاص قسم کے طریقہ کار کے تحت عمل میں آئی۔ اس گروپ میں جو کامن چیزیں تھیں وہ یہ تھی کہ پورے جو خاندان تھے جس گروپ میں تھے ان کا جو آباء و اجداد تھے وہ ساروں کے ایک تھے، لہٰذا ان کے زبان ایک تھی، ان کے رہنے سہنے کا طریقہ ایک تھا، وہ ایک ہی بولی بول رہے تھے، ان کی جو لینگویج تھی وہ ایک تھی، اور وہ چیزوں کو جس انداز میں دیکھتے تھے ان کا خیالات بھی تقریباً ایک جیسے تھے۔ اسی گروپس نے آگے جنم دیا ٹرائبل سسٹم کو، کہ جو انسان جو تھا انہوں نے جب مختلف گروپس کو، سملر گروپس کو اکٹھا کر دیا تو وہ ایک قبائلی زندگی اس نے اپنائی، اور اس قبائلی زندگی کے اندر اس نے اپنی لائف کو سیٹلمنٹ کی طرف لے آیا۔ وہ گھومنے پھرنے سے اس نے آپ کو روکا، اور جو سیٹل لائف تھی کہ ایک جگہ پہ رہ کے اس نے زندگی کے گزارنے کا طریقہ سیکھا۔ پہلے وہ خوراک کی تلاش میں، پانی کی تلاش میں، جانوروں کی تلاش میں اور بہتر لیونگ کی تلاش میں ہر سال ایک جگہ سے دوسری جگہ سے وہ پھرتا رہتا تھا، اور وہ جو تھی اپنی زندگی اس کی زندگی وہ نومیڈک تھی۔ بعد میں جب ایگریکلچر کی اس نے اڈاپٹ کیا، اس نے پانی کو دریاؤں سے نکال کے کھیتوں کی طرف لے آیا، تو اس کو یہ سمجھ آ گئی کہ ناؤ fields are going to provide him a permanent source of livelihood, that is a food and its security. So he started living a settled life at one place. لہٰذا گاؤں اور ٹاؤنز اور قصبے اور شہر جو ہے وہ آباد ہونا شروع ہو گئے، اور اس آباد زندگی نے آگے سویلائزیشن کی بنیاد ڈالی۔ انسان نے تہذیب کو اپنایا، ایک خاص طریقہ کار کو اپنایا۔ ایک تہذیب وہ ہوتی ہے جو کہ نئی چیزیں انوینٹ کر لیتی ہیں، ایکسپلوریشن کے ذریعے ڈسکوریز کر لیتی ہیں، اپنی زندگی کو جو ہے کسی سانچے میں ڈال کے ایک سسٹم کو اپناتی ہے، اور وہ جو ہے اچھی چیزیں ان کی زندگی میں آ جاتی ہیں۔ تہذیب وہ ہوتی ہے جس سے انسان جو ہے وہ ترقی کے عوامل جو ہے وہ عبور کرتا رہتا ہے، وہ ترقی کرتا رہتا ہے، اور اس ترقی کے ثمرات آنے والے انسانوں کے اوپر بھی ہوتے ہیں۔ وہ ایک سویلائزیشن کی جو لرننگ تھی، نالج تھی، ڈسکوریز تھی اور انوینشنز ہوتی ہیں، وہ اگلے جو سویلائزیشن ہوتی ہے وہ وہاں ٹرانسفر ہوتی ہیں، اور اسی کے اوپر وہ مزید جو ہے اپنی انوینشنز اور ڈسکوریز کرتی رہتی ہے۔ لہٰذا ہماری انسان کی ترقی میں سویلائزیشن کا بہت بڑا رول ہے۔ تو پری ہسٹورک مین سے انسان نکل کے
مختلف سویلائزیشنز کی شکل میں آیا. ہم نے بڑی ڈیٹیل میں پڑھا کہ سب سے پہلی اور پرانی سے مہرگڑھ کی سویلائزیشن ہے جو آج سے تقریباً 12,000 سال پہلے اس کا آغاز ہوا, جس کی میچور فارم ہمیں 8000 BC میں ملی, اور انہوں نے سیٹل لائف کو اپنایا تھا. اس نے ایگریکلچر وے آف لائف کو اپنایا تھا. ریور بولان کے اوپر ان کا پڑاؤ تھا, اور انہوں نے اپنی زندگی کو بہتر اور ڈیولپڈ اور ایجوکیٹڈ بنانے میں ان کا کافی عمل دخل تھا. اس کے بعد ملک عراق کے اندر میسوپوٹیمین سویلائزیشن نے جنم لیا, جو کہ 8,000 سال سے لے کے 5,000 سال کے عرصے پر ان کا عرصہ محیط تھا. اس سویلائزیشن کے اندر 4 بڑی سویلائزیشن تھی, جن کے نام سومیرین, اسیرین, ایکیڈین اور بیبولینین سویلائزیشن ہیں. ان چاروں سویلائزیشن کی ہمارے پاس بہت واضح ثبوت اور ایویڈنسز ملتی ہیں, اور ان کی سویلائزیشن کی جو آرکیولوجیکل سائٹس ہیں ان کی ریونز, کنڈرات اور آرٹیفیکٹس جو ہیں ہمیں خاصی بہتر حالت میں ملی ہیں, جس سے ہم یہ اخذ کر سکتے ہیں کہ یہ لوگ کس طرح کی زندگی گزارتے تھے, کس طرح کی وے آف لائف انہوں نے اڈاپٹ کی تھی, اور یہ انہوں نے کیا ترقی کی تھی. لہٰذا میسوپوٹیمین سویلائزیشن بھی دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے واقع تھی, اور انہوں نے ایگریکلچر کو تقویت دی تھی. انہوں نے مختلف ٹولز ڈیولپ کیے تھے, انہوں نے پاٹری اور برکس کو اپنایا تھا, اور ان کے اندر ایک لینگویج تھی جو کہ ریٹن لینگویج تھی, جس کو ہم کیونیفرس رائٹنگ بولتے ہیں. لہٰذا میسوپوٹیمین سویلائزیشن کی کافی چیزیں ہمیں ملتی ہیں جو کہ ہمارے انسان کی ترقی میں اس کا کافی کردار تھا. اسی میسوپوٹیمین سویلائزیشن کی ویسٹ میں ایجپشین سویلائزیشن جب ابھری تو ان کے ساتھ ٹریڈ لنکس تھے, اور ادھر سے ایجپشنز نے میسوپوٹیمین سویلائزیشن سے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے بہت سارے چیزیں اپنائی, ان سے میتھمیٹکس اور ایگریکلچر سیکھی. ایجپشنز نے دریائے نیل کے اوپر جو ہے یہ سویلائزیشن ڈیولپ ہوئی. انہوں نے اہرام مصر بنائے, انہوں نے پتھروں کو تراش کے ایک جگہ پہ لا کے بہت ہائی پیرامڈز بنائے. ان پیرامڈس کے اوپر انہوں نے مختلف میتھمیٹیکل جو فارمولا تھے ان کو اپنایا, اور ان کی اپنی ایک ریلیجن تھی, اپنی ایک لینگویج تھی, اور ان چیزوں کو اپنا کے انہوں نے ایجپشن سویلائزیشن کی بنیاد ڈالی. ایجپشن سویلائزیشن سے انسان نے کافی کچھ سیکھا. ساتھ ساتھ چین کے اندر چائنیز سویلائزیشن بھی ڈیولپ ہو گئی, اور چائنیز سویلائزیشن کی بھی بہت زیادہ کنٹریبیوشن ہے. جو چائنیز سویلائزیشن تھی انہوں نے کاغذ کو ایجاد کیا, انہوں نے پرنٹنگ مشین کو ایجاد کیا, پرنٹنگ کا عمل آگے آیا, اور جب کاغذ اور پرنٹنگ آئی تو لہٰذا یہ بات امر تھی کہ تعلیم جو ہے وہ عام ہو گئی, اور اسکولیوں کا بنیاد ڈلا, تو کریکولم عمل میں آیا کہ کیا پڑھایا جائے گا کیا نہیں. اس دوران کنفیوشس ایک فلاسفر تھا, اس نے علم کی نئی جہتیں بیان کی. وہ ایک سیج تھا, ایک فلاسفر تھا, اور آج تک جو ہے چائنیز جو سویلائزیشن ہے ان سے جو ہے بہت کچھ چیزیں حاصل کر رہی ہے اور ان کو لائف میں اپنایا ہوا ہے. اس کے بعد ہم یورپ میں دیکھتے ہیں کہ گریک یونان کے مقام پہ گریک سویلائزیشن ابھری, جو کہ 2500 BC سے لے کے 200 BC کے درمیان میں ان کا عمل وقوع پذیر ہوا. گریک سویلائزیشن بہت خاصی ڈیولپڈ تھی. انہوں نے ایجوکیشن اور لرننگ اس سویلائزیشن کی بنیادی جو تھی وہ ان کا ایک پیش خیمہ تھا. گریک سویلائزیشن بنیادی طور پہ ایجوکیشن, لرننگ اور نالج پہ بیس تھی, اور ادھر بہت زیادہ نامور فلاسفر پیدا ہوئے, جس میں ہمارے پاس ہپوکریٹ, سوکریٹیز, پلیٹو, ایرسٹوٹل, اور اس کے بعد جو ہے الیگزینڈر دا گریٹ, آلدو کہ وہ فلاسفر نہیں تھا لیکن انہوں نے بھی کافی کارنامے سر انجام دیے, یہ لوگ تھے. اس کے علاوہ بہت سارے میتھمیٹیشین اور ایسٹرولوجرز تھے جنہوں نے علم کو آگے بڑھایا, اور ایسا کوئی سبجیکٹ نہیں تھا جس کے اوپر انہوں نے بات نہیں کی, اور جس کے اوپر انہوں نے اپنے علم کا دائرہ کار کو بہت زیادہ بڑھایا. ان کی جو نالج تھی وہ ان ڈیپتھ تھی, انہوں نے بہت قریب سے چیزوں کی باریک بینی سے انالیسس کی, اور انہوں نے چیزوں کو لاجیکل انداز میں بیان کیا. لہٰذا جب ماڈرن سویلائزیشن کا عمل
میں آنا شروع ہو گیا تو گریک سویلائزیشن کی کتابیں جب کھلیں تو پتہ چلا کہ انہوں نے بہت زیادہ علم میں ترقی کی تھی. مختلف شعبہ ہائے میں انہوں نے جو چیزوں کو بیان کیا تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا, اس کا تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی. لہٰذا جو یورپین سویلائزیشن ہے یا جو ویٹرن سویلائزیشن ہے ان کو بنا بنایا چیزیں ملی. نہ صرف یہ کہ یورپین سویلائزیشن کو جو علم ہے گریک سے آیا, بلکہ انہوں نے رومنز اور ساتھ ساتھ مسلم سویلائزیشن سے بھی بہت ساری چیزیں حاصل کی. لہٰذا گریک سویلائزیشن, یورپین سویلائزیشن اور ویسٹرن سویلائزیشن کو کے اندر واحد سویلائزیشن تھی جنہوں نے علم اور فلسفی کی باتیں کی, اور انہوں نے باقاعدہ کریکولم کا جو ایجاد تھا یہ انہوں نے ہی شروع کیا تھا کہ کریکولم کیا ہے, کیا ہونا چاہیے, بچے کو کس سٹیج پہ کیا پڑھانا چاہیے, کس چیز کی ضرورت ہے. اس کے بعد رومن سویلائزیشن آئی. رومن سویلائزیشن نے زیادہ تر گریک سویلائزیشن کو علم کو اٹھا کے اس کے اوپر اس کو عمل میں لے آئے اور اس کے اوپر مزید جو ہے علم کو ڈیولپ کیا. گریک سویلائزیشن بائزنٹائن جو ان کی امپائر تھی جو کہ ٹرکی میں تھی, پیلسٹائن میں تھی, سیریا میں تھی, جارڈن میں تھی اور عراق کے اندر تھی. یہاں پہ انہوں نے بائزنٹائن سویلائزیشن کی بنیاد ڈالی تھی. جب مسلمان پاور میں آ گئے تو انہوں نے ان کی نیست و نابود نکال دی. پورے ٹرکی, جارڈن, سیریا, پیلسٹائن اور عراق کے علاقے سے ان کو نکال دیا اور مسلم سویلائزیشن کی بنیاد ڈالی. یہ جو علاقے تھے ادھر امید ڈائنیسٹی نے رول شروع کیا. اس کے ساتھ ساتھ اسپین میں مسلمان پہنچ گئے اور ادھر فتوحات ان کی جاری رہی, اور اسپین اور موراکو اور ایجپٹ کے اندر کچھ علاقوں میں, الجیرس کے اندر ایبیسائڈ جو رول تھی مسلمانوں کی وہ عمل میں آئی. لہٰذا یورپ کے دائیں اور بائیں مسلمان پڑے تھے, ان کی حکمرانی تھی. اس دوران سائنس نے بہت ترقی کی, علم نے بہت ترقی کی اور نالج کو اور علم کو بہت فوقیت دی جاتی تھی. بغداد کے اندر, کانسٹنٹینپل کے اندر, کارڈووا کے اندر یہ جو شہر تھے تو ان کے اندر علم, حرفت اور حکمت کی باتیں ہوتی تھی, اور اسی لیے مسلمانوں نے جو علم میں بہت بڑے بڑے نامور لوگ جس طرح ابو علی سینا, ابن الہیثم اور باقی سارے جو سائنٹسٹ تھے پیدا کیے, جنہوں نے فزکس, کیمسٹری اور میڈیکل سائنسز کی اور اسٹرانومی کی اور میتھمیٹکس کی باقاعدہ بنیاد ڈالی, اور جس سے یورپ کے لوگوں نے کافی فائدہ اٹھایا, اور آج وہ جو کچھ بھی ہیں وہ مسلمان سویلائزیشن کی جو انہوں نے ترقی کی تھی اس کو وہ آگے لے گئے. اس کے بعد ماڈرن سویلائزیشن کا ارتقاء ہوتا ہے جو کہ 1500 AD سے شروع ہوتا ہے. لہٰذا یہ ہم بہت وثوق سے کہہ سکتے ہیں کہ جو انسان کی ترقی ہے وہ رفتہ رفتہ چلتی گئی, جس نے سویلائزیشن کا روپ دھارا, اور وہ جو ہے آج کے جو ہماری ترقی ہے ہم اس کو باقاعدہ ہماری جو پاسٹ میں سویلائزیشن نے جو کچھ کیا تھا ہم اس کو اس تک جو ہے وہ ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ان کی وجہ سے ہی عمل میں آئی ہے. History plays an important message to convey about experiences of the contemporary career and provides a meaningful perspective to the curriculum developer. جب ہم کریکولم کو ڈیولپ کرتے ہیں تو ہم جو ہے بہت زیادہ علم ہسٹری سے لیتے ہیں کہ علم اور جو نالج کی باتیں ہیں وہ ایجوکیشنل ایکسپیرینسز ہیں وہ کیسے جو ہیں وہ وقوع پذیر ہوئی تھی اور جو کس طرح اس کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی, اور اسی ہمارے جو پاسٹ کے ایکسپیرینسز ہیں اس کو ہم پریزنٹ کریکولم میں ڈالتے ہیں. Curriculum as we know it today has evolved over the years from a narrow set of disjointed parts to a comprehensive array of relevant student learning experiences. Dear student, after relating history with the curriculum development, now we come over to the
psychological foundation of curriculum development. We discussed earlier that psychology is the scientific study of mental functions and behavior, including perception, cognition, behavior, emotion, personality and interpersonal relationships. Psychology جو ہے وہ ہمارے ذہنی جو عمل ہے اس سے ریلیٹ کرتا ہے اور اس پروسیس کے عمل میں جو ہمارا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ جو بنتا ہے وہ سائیکالوجی کا حصہ ہے. سائیکالوجی کے اندر پرسیپشن کی ہم بات کرتے ہیں. پرسیپشن جو ہے وہ ہمیں ایکسٹرنل اسٹیمولائی سے ہمارے مائنڈ میں بنتی ہیں. ہمارے ذہن ہمارے وجود کے اندر 5 حواس خمسہ ہیں جن کو ہم سننے کا عمل، سونگھنے کا عمل، جو ٹیسٹ کا عمل ہے، جو دیکھنے کا عمل ہے اور جو ٹچ کرنے کا جو عمل ہے اس کو ہم اسٹیمولائی بولتے ہیں. یہ ہمارے جسم کے باہر جو چیزیں ہیں جو مٹیریل فارم میں پڑی ہیں اس کو ہم جو جانتے ہیں وہ ہمیں اسٹیمولائی بتاتی ہے. سو اسٹیمولائی از دا گیٹ وے ٹورڈز دی ایکسٹرنل تھنگز میٹرز. جب پرسیپشنز اسٹیمولائی ہمیں چیزوں کے بارے میں بتا دیتی ہیں، دیکھ کے بتاتی ہے، سن کے بتاتی ہے، ٹچ پہ بتا دیتی ہے، سونگھ کے بتاتی ہے، ٹیسٹ کر کے بتا دیتی ہے، تو وہ جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے ذہن کے اندر آ جاتا ہے اور ہم پریلیمنری پرسیپشنز بناتے ہیں اور اس پرسیپشنز کے بارے میں ہم جو ہے نا اپنے کنسیپشنز کو پختہ کرتے ہیں اور ان کنسیپشنز کی روشنی میں ہم آئیڈیاز بناتے ہیں اور آئیڈیاز سے ہم آگے تھیوریز بناتے ہیں اور تھیوریز لاس کی شکل لے لیتی ہیں. لہٰذا یہ جو مینٹل پروسیس کا عمل ہے یہ سائیکالوجی اس کے ساتھ ڈیل کرتی ہے. یہ جو مینٹل برین کا عمل ہے اس کو جو ہے آگے لے جانے میں سائیکالوجی کا بہت اہم کردار ہے. سو سائیکالوجی از ریلیٹڈ ٹو پرسیپشن، کوگنیشن، کہ ہمارے سوچ کا جو عمل ہے جس طرح ہم نے ڈسکس کیا کہ یہ کیسے عمل میں آتا ہے، تھنکنگ کیسے ہوتی ہے. سو اٹ از آلسو پارٹ آف سائیکالوجی. اس تھنکنگ کے عمل میں ہم ایک خاص ماحول کے اندر رہتے ہیں، اس ماحول سے ہم چیزیں لیتے ہیں اور اس سے ہم اپنے آئیڈیاز بناتے ہیں، ہم اپنے خیالات بناتے ہیں. ہم اپنے خیالات کا جنم جو ہے وہ ماحول کا اس میں بڑا کردار ہوتا ہے. لہٰذا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈز ہماری بن جاتی ہیں جو کہ سائیکالوجی سے ریلیٹڈ ہیں. بیہیویئر اور سائیکالوجی ہمیں ایموشنز کا بھی بتاتی ہیں کہ انسان کے اندر فیلنگز ہوتی ہیں، وہ مختلف واقعات چیزوں کو مختلف طریقے سے لیتا ہے، اس کے اوپر ان کے مختلف اثرات ہوتے ہیں. بعض چیزوں کو دیکھ کے آپ حسد فیل کرتے ہیں، ہیٹرڈ فیل کرتے ہیں، لو فیل کرتے ہیں، یو ہیو دی جیلسی اینڈ سو مینی ادر تھنگس. لہٰذا جو ایموشنل فیلنگز ہیں، پین کی، دکھ کی، خوشی کی، یہ جو چیزیں ہیں کار فرما ہوتی ہیں، یہ بھی جو ہے ہمارے سوچنے کے انداز کو، ہمارے مینٹل پروسیس کو افیکٹ کرتی ہیں. سو سائیکالوجی آلسو ڈیلز with not only with the thinking process and behavior but it also includes the emotional well-being of the personality. یہ جو سارے عوامل ہیں یہ ہماری پرسنالٹی کو بناتے ہیں اور اس پرسنالٹی کے بننے سے ہم لوگوں کو جس طریقے سے نظر آتے ہیں، ہم چیزوں کو جس طرح پھر دیکھتے ہیں، تو وہ ہماری شخصیت کا جو ایک شاخسانہ ہوتا ہے. ہماری ایکسپیرینسز، لائف ایکسپیرینسز، ہماری نالج اور ہماری لرننگ جو ہے وہ ہماری پرسنالٹی کو فارم کرتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ معاشرے کے اندر رہتے ہوئے ہم انسانوں کے درمیان انٹریکٹ کرتے ہیں اور وہی انٹریکشن بھی جو ہے وہ ہمیں ہماری سائیکالوجی کو وہ ڈکٹیٹ کرتی ہے. لہٰذا سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن جو ہے ایک اہم جز ہے کریکولم ڈیولپمنٹ کے اندر. ایجوکیشن is basically meant for the learners, that is the child, and the child is the center of the educational process. Through education, efforts are made for bringing desirable change in the behavior of the learners. Psychology as a science of behavior is linked with the process of imparting education.
تو سائیکالوجی وہ سائنس ہے جس کے ذریعے ہم بچے کو تعلیم دینے کے عمل کو بہتر طریقے سے سمجھتے ہیں. بنیادی طور پہ جو پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے وہ دماغ میں وقوع پذیر ہوتا ہے. لہٰذا سائیکالوجی جو ہے وہ برین کو اسٹڈی کرتی ہے, وہ برین کے فنکشنز کو دیکھتی ہے کہ برین کس طریقے سے عمل کرتا ہے, اور اس مینٹل پروسیسز کو باریک بینی سے دیکھتی ہے کہ جس کے ذریعے بچے کے دماغ کے اندر یا انسان کے دماغ کے اندر لرننگ جو ہے وہ عمل میں آتی ہے. لہٰذا سائیکالوجی جو ہے وہ بنیادی طور پہ دو چیزوں کے ساتھ منسلک ہے, وہ ہے ہیومن بیہیویئر اور ہیومن مینٹل پروسیس. تو ان دو چیزوں کو جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس طریقے کے ذریعے ہم بچے کو سمجھ لیتے ہیں کہ وہ سیکھتا کیسے ہے. جب ہمیں اس چیز کا پتہ چل جاتا ہے کہ بچہ کس انداز میں بہتر سیکھتا ہے, وہ کیا ماحول ہوتا ہے جس میں وہ بہتر سیکھتا ہے, وہ کیا میتھڈالوجی ہوتی ہے جس کو ہم اڈاپٹ کر کے بچہ سیکھتا ہے. لہٰذا سائیکالوجی یا ایجوکیشنل سائیکالوجی از ویری ڈیپلی ریلیٹڈ ود دا لرننگ پروسیس. لہٰذا کریکولم کے اندر سائیکالوجی کا بہت اہم رول ہے. جب تک ہم سائیکالوجی کو شامل نہیں کریں گے, اس کی رائے نہیں لیں گے, تو ہم بہتر کریکولم اڈاپٹ نہیں کر سکتے. Psychology helps curriculum developers in deciding what content and learning experiences can be included in the curriculum. جو سائیکالوجی ہے وہ اس بات کا تعین کرتی ہے کہ کنٹینٹ کون سا ہونا چاہیے, جو لرننگ میتھڈز ہیں, میتھڈالوجی ہے, پیڈاگوجی ہے, وہ کون سی اڈاپٹ کرنی ہے, اور ساتھ ساتھ بچی کی اسٹیج, ایج اور لیول کو بھی دیکھتی ہے کہ اس کے مطابقت کے حساب سے کیا کیا مضامین, کیا کیا کنٹینٹ کریکولم کے اندر شامل کرنے کی ضرورت ہے. Curriculum is developed according to child's age, level and needs. Psychology necessitates curriculum should have variety and elasticity to allow individual differences, needs and interests. Curriculum development is guided by the ideas put forward by psychologists. Curriculum development has sufficient psychological basis. Psychological foundation provides basis for understanding the teaching learning process. Educational psychology deals with how people learn. It emphasizes the need to recognize diversity among learners that share certain common characteristics as well. Dear students, there are basically three learning theories that curriculum adopts. One is the behaviorist theory, the second is the cognitive theory of learning, and third is the humanistic theory of learning. As we know that in the beginning, behaviorism was the first recognized learning theory which took form. Behaviorism refers to psychological approach which emphasizes scientific and objective method of investigation. This theory is particularly based on the stimulus and response behavior of the individual and how it is related to education and in the classroom environment. The behaviorist movement began back in 1897 by Ivan Pavlov, followed by John Watson, B.F. Skinner, Thorndike, and Bandura. These are the psychologists who worked in the behaviorist aspects of psychology. عزیز طلبہ, جو بیہیویئرسٹ سائیکالوجسٹ ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے یا انسان بنیادی طور پہ وہ عوامل جن میں سٹیمولس اور رسپانس شامل ہے اس کے ذریعے سیکھتا ہے, اور یہ بہتر سیکھنے کا ایک طریقہ ہے اور ایک عمل ہے. 1897 میں ایوان پاولوف نے اس کی بنیاد ڈالی. ایوان پاولوف basically experimented in his lab over dogs, اور کتوں کے اوپر اس نے بہت زیادہ ریسرچ کی. اس نے اس بات کا پتہ چلایا کہ جب ڈاگس کے سامنے ایک خاص آواز دے کے
یا کوئی کھانے کی چیز پروڈیوس کی جاتی ہے تو ان کے منہ سے سلائیوا جو ہے وہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. سب سے پہلے وہ کھانے کو دیکھ کے سلائیوا ان کا شروع ہو جاتا تھا. بعد میں انہوں نے ایکسپیریمنٹ کر کے ایک گھنٹی بجانا شروع کر دی. جب گھنٹی بج جاتی تھی تو اس کے فوراً بعد وہ ان کو کھانا پیش کر دیتا تھا. تو وہ جو ہے انہوں نے ان کی کنڈیشننگ کر دی کہ جو ڈائریکٹ ریسپانس ہے اس کے ہٹ کے ایک اگر فالس ریسپانس بھی اسٹیمولس ان کو دیا جائے تو وہ جو ہے ورک کرتا ہے, وہ کام کرتا ہے. اور وہ جو گھنٹی تھی وہ ایک سیکنڈ فالس ریسپانس ہوتی تھی, اسٹیمولائی ہوتی تھی, جو کہ کتوں کو کے منہ سے وہ سالوا نکلنا شروع ہو جاتا. وہ سمجھ جاتے تھے کہ ابھی جو کھانا ہے وہ ان کے سامنے پیش کیا جائے گا. لہٰذا اسی طریقے کے آگے بڑھاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انسان بھی اس عمل کے ذریعے اپنے کام کو سر انجام دیتے ہیں اور وہ سیکھتے بھی اسی عمل کے تھرو ہے. لہٰذا انہوں نے اسٹیمولس رسپانس کے طریقے کو ایجوکیشن کے اندر ان کو متعارف کرایا اور انہوں نے کہا کہ بچوں کو اگر ہم ان کی ری انفورسمنٹ کرائیں, ان کو جزا اور سزا کے عمل کو عمل میں لے آئیں, تو giving prizes and punishment to them, so in this way they are going to respond well and learn well. لہٰذا بیہیویئرسٹ نے کلاس روم کے اندر جو آبزرویبل بیہیویئر ہو اس کو عمل میں لانا شروع کر دیا, اور جس کے طریقے نے انہوں نے کہا کہ انسان اس طریقے سے لرن کرتا ہے. Behaviorism is primarily concerned with observable behavior as opposed to internal events like thinking and emotions. جو behaviorism والے جو لوگ تھے وہ observable behavior پہ صرف یقین کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ جو چیزیں سامنے نظر آتی ہیں بس وہی ہیں. whereas جو بعد میں cognitive approach of education ڈیولپ ہو گیا تو سائیکالوجی میں انہوں نے ہیومنس کے انٹرنل ایونٹس کے دماغ کے اندر جو کچھ چل رہا ہوتا ہے, جس طریقے سے وہ سوچتے ہیں اور جس طریقے سے وہ ایک ایموشنل پروسیس سے گزرتے ہیں, انہوں نے کہا کہ وہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. سو بیہیویئرزم نے انٹرنل ایونٹس اینڈ تھنکنگ اور ایموشن کو آل ٹوگیدر اگنور کیا تھا. Behavior is the result of stimulus and response. Now we would relate the curriculum development with the basic principles of behaviorism. The remedy of behavior, acquiring of skills and considerations جو ہیں یہ ہمیں بیہیویئرزم سے آتی ہیں کہ اگر کسی کا بیہیویئر ایک خاص انداز کا ہے تو اس کو بہتر کرنے کے لیے, اس میں چینج لانے کے لیے ہم نے کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے تاکہ اس بیہیویئر میں چینج آ سکے. سملرلی جب ہم بچوں کو مختلف سکلز ایبلٹیز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم اس میں بھی بیہیویئرزم کا جو ہے جو لرننگ ہے اس کو بروئے کار لاتے ہیں. Behavioralism is a psychological foundation بہت زیادہ اہم ہے in defining short term and long term objectives, suitable media and material to suit the learner's needs and abilities. The behaviorism also helps in positive reinforcement of positive behavior. With this we come to the cognitive school of thought in the psychological foundation of curriculum development. Cognitive school جو ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کے دماغ کے اندر بہت پروسیسز چلتے ہیں اور اس پروسیسز کی بنیاد پہ وہ جو ہے اپنے سوچ اور خیالات کو جنم دیتا ہے, اور اس کی جو بیہیویئر ہے وہ ایموشنلی بھی وہ کار فرما رہتی ہے. اور یہ جو ہے بیہیویئرسٹ کا جو طریقہ کار تھا وہ اس کے بالکل الٹ ہے. Unlike behaviorist, cognitive school claims that learning is cognitive in nature. Behaviorist سمجھتے تھے کہ وہ observable behavior کے ذریعے ہی وہ تعلیم کے عمل کو جاری رکھ سکتے ہیں, whereas the cognitive school کا جو طریقہ کار تھا وہ کہتے تھے کہ learning جو ہے
کاگنیشن کے تھرو عمل میں آتی ہے. ناؤ واٹ از کاگنیشن؟ کاگنیشن سوچنے سمجھنے کا عمل ہے جس کے ذریعے آئیڈیاز اور تھنکنگ جو ہے وہ عمل میں آتی ہے. اٹ ایکسپلینس دیٹ اے مین گوز تھرو ڈفرینٹ اسٹائلز آف ڈیولپمنٹ فرام برتھ ٹو میچیورٹی، کہ انسان جو ہے ڈیولپمنٹ کے مختلف مراحل سے گزرتا رہتا ہے اور وہ مختلف مراحل جو ہے اس کے اندر میچیورٹی لاتے ہیں، اس کی پرسنالٹی بنتی ہے اور اس کے سوچ کا دائرہ کار جو ہے وہ بڑھتا رہتا ہے. اس کے اوپر اس کی بیہیویئر اور جو انوائرمنٹ ہے اس کا خاصا اثر عمل دخل رہتا ہے. اس حوالے سے کوگنیٹو تھاٹ کے اوپر جان پیاجے نے بہت زیادہ کام کیا. ہی گیو فالوئنگ اسٹیٹس آف کوگنیٹو ڈیولپمنٹ فرام برتھ ٹو میچیورٹی. اس نے کچھ مختلف سٹیجز بتائیں جو کہ شروع سے لے کے آخر تک انسان کے مختلف جو مراحل ہیں زندگی کے اس پہ ان کا اثر دخل ہے. دا فرسٹ اسٹیج آف پیاجز cognitive development is the sensory motor stage. یہ وہ سٹیج ہے جو کہ پیدائش کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے اور 2 سال تک یہ چلتا رہتا ہے، اور اس کے عمل میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہ سینسری موٹر سٹیج کی ہوتی ہے. دا چائلڈ لرنز سینسری ایکٹیویٹیز، جو اس کے فزیکل جو بنیادی جو ایکٹیویٹیز ہیں، مثال کے طور پر وہ رونا سیکھ لیتا ہے، وہ ہنسنے سیکھ لیتا ہے، وہ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی باڈی موومنٹس کو وہ شروع کرتا ہے. تو وہ سینسری جو فزیکل سٹیج ہے اس کو وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے اور وہ جو ہے اپنے حرکات کو جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. ہی بگنس ٹو اسٹیبلش سمپل ریلیشن شپس ود ادر آبجیکٹس، اور وہ چیزوں کے ساتھ جو ہے اپنا ایک رشتہ جو ہے وہ بننا شروع کرتا ہے. Cognitive psychology is the scientific study of the mind as an information processor. Cognitive psychologists try to build up cognitive model of information processing. جو دوسری پیاجے کی سٹیج ہے جس میں پریپریشنل سٹیج ہے، جو دوسری سٹیج ہے پیاجے کی، اس کو ہم آپریشنل سٹیج کہتے ہیں. یہ اس کے لائف کے 2 سے 7 سال کے عرصے پہ محیط رہتی ہے. اس عمل کے دوران جو بچہ ہے ہی لرنس ٹو ٹیک اے سمبولک میننگ بٹ کین کنسیڈر اونلی ون ڈائمینشن. دا سیکنڈ اسٹیج ان کوگنیٹو سائیکولوجیکل ڈیولپمنٹ از دی آپریشنل اسٹیج. جو آپریشنل اسٹیج ہے وہ بچے کی جب عمر 2 سے 7 سال کی ہوتی ہے تو وہ جو ہے وہ مختلف چیزوں کو جب دیکھ لیتا ہے، سمجھ لیتا ہے، تو وہ ان کے ساتھ انٹریکٹ کر کے وہ جو ہے ان کو آپریٹ کرنا شروع کرتا ہے. وہ کوشش کرتا ہے کہ یہ کیا چیزیں ہیں، یہ کیسے عمل میں آتی ہیں، کیسے کام کرتی ہیں. تو اس کی انکویزیٹیونیس ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ان چیزوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتا ہے. The child learns to take a symbolic meaning but can consider only one dimension. اور وہ بچے جو ہیں وہ کام کرنے کے صرف ایک انداز کو سمجھتے ہیں اور ان کے ذہن میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی کہ وہ چیزوں کو مختلف انداز میں اس کا مطلب یہ ہے کہ بچے سمپلسٹک طریقے سے بہت سادہ جو ہیں وہ جو آپریشنز ہوتے ہیں ان کو پرفارم کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں. وہ دروازہ کھول سکتے ہیں، وہ دروازہ بند کر سکتے ہیں، وہ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جو تھیں وہ اس سٹیج میں ان کو سمجھ آ جاتی ہیں. Then comes the concrete operational stage which is from age 7 to 11 years. اس دوران اس کی انٹریکشن کافی ہو جاتی ہے اور ان کو چیزوں کا اس کو زیادہ بہتر پتہ چل جاتا ہے اور وہ چیزوں کو مختلف انداز میں کرنے کی جو ہے وہ صلاحیت اس میں آ جاتی ہے اور وہ چیزوں کے درمیان جو ہے ایک معنی کو تلاش کرتا ہے، وہ لاجک کو تلاش کرتا ہے اور اس کے درمیان ذہن میں مختلف ڈیٹا ہوتا ہے، اس کو پروسیس کر کے وہ ایک جو پرابلمس کی سچویشن ہوتی ہے اس کو سالو کرنے کے لیے وہ اپنے کنسیپٹس،
اپنی لرننگ کو وہ یوٹیلائز کرتا ہے. سو اوور ہیئر کنکریٹ آپریشنل سٹیج بہت اہم سٹیج ہے کیونکہ اس کا دماغ جو ہے وہ بہتر حالت میں کام شروع کرتا رہے اور وہ ایبسٹریکٹ کنسیپٹس کو وہ مٹیریل شکل میں وہ لے آتا ہے اور اس کو پریکٹیکل جو ہے وہ شکل دیتا ہے. Then the fourth stage is the formal operation stage. This is the stage which starts from the year 11 and onwards. اس کے دوران جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے اس میں بچہ جو ہے he is now able to think well. وہ اپنے ذہن کے اندر وہ ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کو فارمولیٹ کر سکتا ہے. ہی کین فارمولیٹ ویریس ہائپوتھیسز اینڈ ڈیڈیوس پاسبل کنکلوژن فرام دیم. اور وہ جب واقعات اور حالات اور اپنے سوچ کو جب دیکھتا ہے تو وہ انفرنسز کرتا ہے. ہی کین کم ٹو دی فائنل کنکلوژنس کہ یہ جو ہے ایسے ایسے جب ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے ایسے ہوتا ہے. سو دس از دی فارمل آپریشنل اسٹیج جو کہ میچیورٹی کی طرف اس کو لے جاتی ہے. These stages follow a hierarchical order. ایج لمٹ از فلیکسیبل فار ایچ اسٹیج. ضروری نہیں ہے کہ ہم نے جو عمر بتائی اس کا دورانیہ وہ اسی میں ہو, یہ کم بھی ہو سکتا ہے, یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن جنرلی جو ایج لمٹ ہے وہ اسی کو فالو کرتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ کچھ بچے وراثتی طور پہ ہیریڈیٹری کے اس کے جینز کے اندر اس میں وہ تیز ہوتے ہیں یا سلو ہوتے ہیں یا انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ اس کی کارکردگی کو اثر انداز کرتے ہیں اور متاثر کرتے ہیں. سو لہٰذا جو یہ ایج لمٹ ہے یہ فلیکسیبل ہے. ان چیزوں کو بروئے کار لاتے ہوئے کریکولم ڈیولپمنٹ میں 3 بڑے نام ہیں جس میں ہلڈا ٹابا ہے, ٹیلر ہے اور برونر ہے. انہوں نے کریکولم کے کچھ پرنسپلز جو ہیں وہ پیاجے کی تھیوری سے اٹھائے ہیں اور انہوں نے جب کریکولم کے ماڈلز دے دیے ہیں ڈیولپمنٹ کے, انہوں نے اس میں بچوں کی لرننگ کی جو یہ مختلف سٹیجز ہیں جو پیاجے نے ہمیں بتائی ہے, جو کوگنیٹو لرننگ ہے وہ بروئے کار لائی ہیں, اس میں شامل کی ہوئی ہیں. تیسرے نمبر پہ سائیکولوجیکل فاؤنڈیشن میں وی کم ٹو دا ہیومنسٹک سائیکولوجیکل اپروچ. پہلے بیہیورل اپروچ تھی جس میں انہوں نے اسٹیمولس رسپانس کی بات کی کہ بچے اس طریقے سیکھتے ہیں. کوگنیٹو اپروچ نے باقاعدہ جو تھنکنگ پروسیس کے اوپر زیادہ زور دیا کہ وہ کون سے عوامل اور سٹیجز ہوتی ہیں جس میں بچہ کون سا کام کر سکتا ہے. لیکن چونکہ انسان ہے اور اس کا ایک تیسرا ڈائمنشن ہے اور وہ ہے ہیومنسٹک سائیکالوجی. وہ ڈائمنشن جو ہے وہ اس کے دماغ کے اندر رہتا ہے. وہ اس کی جو اپنی ذاتی سائیکالوجی ہے ہر انسان کی وہ مختلف ہوتی ہے, اس کے سوچنے کا انداز مختلف ہوتا ہے, وہ اپنے بارے میں اور چیزوں کو کیسے دیکھتا اور پرکھتا ہے, وہ جو ہے کس عوامل سے گزرتا ہے, اس کی لائف ایکسپیرینسز کیا ہیں اور ساتھ ساتھ وہ جو ہے اس کے انٹرسٹ کیا ہیں, وہ کیا بننا چاہتا ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے, کس انداز سے چیزوں کو کرنا چاہتا ہے. یہ چیزیں ہر انسان کو کی پیکیولر ہوتی ہیں اور وہ جو ہے اس کو اگر جب ہم سمجھنے پہ آ جائیں تو ہم اس کو ہیومنسٹک سائیکالوجی کہتے ہیں. دس از دا تھرڈ فورس تھرو وچ لرننگ تھیوری can happen and come to force. Cognitive development and behaviorism psychologists are always concerned with the betterment of the society and the people, whereas the humanistic approach suggests that our behavior is dependent on our own concept of ourselves. ہر انسان اپنے بارے میں سوچتا ہے, وہ اپنے بارے میں کچھ خیالات رکھتا ہے, وہ اپنے بارے میں کچھ ویوز رکھتا ہے, وہ اپنے سوچ کی وجہ سے چیزوں کو مختلف انداز میں باقی لوگوں سے دیکھتا ہے. اس کی جو ایموشنل ویل بینگ ہوتی ہے, اس کا بیہیویئر اور ایٹیٹیوڈ جو ہوتا ہے وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے کیونکہ ہر انسان دنیا میں وہ مختلف ایکسپیرینسز سے گزرتا ہے. اس کی لائف میں کمی ہوتی ہے, اس کی لائف میں جو ڈرابیکس اور جو ویکنیسز ہوتی ہیں وہ اس کی پرسنالٹی کو فارم کرتی ہیں. لہٰذا ہم یہ حق بجانب ہیں کہنے میں کہ ہر انسان کی ایک انڈیویجول ڈفرینس ہوتی ہے, وہ دوسرے انسانوں سے مختلف ہوتا ہے اور وہ جو ہے اس کی جب اس مختلف یونیکنیس کو, اس کی جو انڈیویجولسٹک پرسنالٹی کو جب ہم دیکھتے ہیں, اس کے اندر ٹٹول کے اس کے دماغ اور دل کو دیکھتے ہیں, تو یہ جو اپروچ ہے ہم اس کو ہیومنسٹک
ایک اپروچ دیتے ہیں. اس کو ہم ایگزسٹنشلزم جو فلاسفی ہے آف لرننگ کی، یہ اس کے بہت زیادہ قریب ہے، اور اس کے اندر جو انسان ہے وہ اس کی ہم سمجھتے ہیں کہ ایک یونیک پوزیشن ہے. وہ اس کے جو ہے ہی ہیز دی آل دی انڈیپینڈنس ٹو چوز فار ہم سیلف، کہ وہ اپنے زندگی میں لائف کا جو تعین ہے وہ خود کرے. وہ زندگی کے کیسے اور کس انداز میں گزارنا چاہتا ہے، وہ کیا پروفیشن اختیار کرنا چاہتا ہے، اس کی کیا لائکس ہے اور کیا ڈس لائکس ہے، اس کی کیا انٹرسٹ ہے اور کیا موٹیویشنل لیول ہے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھ کے انسان کو ہم وہ جو ہے وہ ماحول پرووائڈ کرنا کہ جس کے اندر وہ اپنے یونیک کوالٹیز کو آگے بڑھائے اور وہ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کرے. Human beings understand wholeness of the problem and react to it in an organized pattern. Humanistic psychology is related to humanism, and humanist are terms in psychology relating to an approach which studies the whole person and the uniqueness of each individual. یہ اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ ہر انسان کے اندر انڈیویجول ڈفرینسز ہوتے ہیں، اور ہر انسان اپنی جگہ پہ یکتا ہے، وہ یونیک ہے، اور اس کی خاص جو ہے کوالٹیز ہوتی ہیں جس کو سمجھ کے لیے اس کو ایک خاص ماحول دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ایبلٹیز کو وہ بہتر طریقے سے مزید اجاگر کرے. It offered a new set of values for approaching an understanding of human nature and the human condition. Humanistic psychology begins with the existential assumptions that people have free will and they must be given the free will to choose as well. جو humanistic psychology ہے وہ اس بات پہ زور دیتی ہے کہ بچے جو ہیں وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کی ایک یونیک پوزیشن ہے، اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہر انسان کے اندر ایک فری ول ہے، اس کی اپنی ایک فریڈم ہے، اور اس کو چوز کرنے کی کلی آزادی ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ اپنی لائف کو کیسے جو ہے شیپ کرنا چاہتا ہے. لہٰذا جب ہم ہیومنسٹک سائیکالوجی کو کریکولم کے ساتھ لنک کرتے ہیں تو کریکولم ہمیں یہ بتاتی ہے کہ وہ جو ہے کلاس روم کے اندر جو انوائرمنٹ ہو، جو ٹیچنگ میتھڈالوجیز ہو، وہ اس قسم کی ہو کہ ہم ہر انڈیویجول کے ذاتی جو بچے کے اندر اپنی جو اس کو جو کام کرنے کا انداز ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، اس کی کیا چوائسیز ہیں، وہ کس چیز میں کتنا انٹرسٹ لیتا ہے، لہٰذا ان چیزوں پہ ہم توجہ دیں اور اکارڈنگلی جو ہے ہم ٹیچنگ میتھڈالوجیز کو اپنائیں، اور اکارڈنگلی جو ہے وہ کنٹینٹ میں یہ ساری چیزیں شامل ہو جائیں. لہٰذا جب ہم اس طرح کا اپروچ رکھتے ہیں تو ہم انڈیویجول اسٹوڈنٹ کو پورا موقع فراہم کرتے ہیں کہ وہ اپنی اسٹرینتھس اور ایبلٹیز کو کانفیڈنٹلی کمیونیکیٹ کر لے، اور اس کو وہ باہر لے آئے اور اس پہ کام کر کے وہ جو ہے اپنی سیلف کی جو سیٹسفیکشن لیول ہے اس کو اچیو کرے. Psychology provides the unifying element of the learning process. It forms the basis for the methods, materials, and activities of learning and provides many curriculum decisions. جب ہم سائیکالوجی کو سمجھتے ہیں اور جب ہم اس کو کریکولم کے اندر امپلیمنٹ کرتے ہیں تو یہ ہمیں یہ موقع دیتا ہے کہ ہم جو میتھڈ اڈاپٹ کریں گے، جس کنٹینٹ کو ہم اڈاپٹ کریں گے، جو مٹیریل لیں گے، اور جو لرننگ ایکسپیرینسز ہیں، جو میتھڈالوجی اڈاپٹ ہوگا، اس وقت جب کریکولم کو ہم بناتے ہیں تو اس وقت جب ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، اس کا بہت زیادہ اہم اور امپورٹنٹ رول ہے. Importance of psychological foundation of curriculum tells us that teaching the curriculum and learning it are interrelated, and psychology further cements this relationship. This disciplined field of inquiry furnishes theories and principles of learning and influence teacher-student behavior within the context of the curriculum. It provides the basis for understanding how the individual learner interacts with objects and persons. It screens for helping determine what are objectives and how learning takes place. Dear student,
After discussing the psychological foundation in which we studied in detail the behavioral, cognitive and the humanistic approach towards curriculum development, now we come to the end of this very lecture. Thank you very much.